हमारे लिए आज का पैगाम मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। 12वां बाब मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद मनाने आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक़ में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन्होंने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहाँ इसका पैरों हुआ चला। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आज का पैगाम जो है वो जैसे अभी जो है इस एतवार को मनाया, खजूरों का एतवार, और पैशन वीक का जो शुरू है आज से, इस वीक से जो है स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है, तो ये हवाला भी उसी के गिर्द घूमता है। एक कहानी से शुरू करना चाहूँगी पुराने वक्त में, और ये कहानी जो है वो आर.सी. स्प्रोल की एक किताब पर मुश्तमिल है। पुराने वक्त में यरूशलेम में कुछ जो थे ना गधे होते हैं, और यरूशलेम के जो गधे हैं ना वो हमारे नॉर्मल गधों से मुख्तलिफ हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो हाइट बहुत छोटी होती है कि उसका सवार अगर बैठे ना तो वो बस उसके जो घुटने हैं ना जो बहुत बैंड और पाँव ज़मीन तक इजीली लग सकते हैं। तो वो गधे बहुत छोटी हाइट के होते हैं। तो एक पेन होता है, एक जानवरों का जो बाड़ा होता है, और उस बाड़े के अंदर बहुत से जो है गधे होते हैं, और वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा जो है गधा होता है जिसको कभी जो है उसके मालिक ने बुलाया नहीं होता कि इसको किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब वो जो है गधा है वो रोज़ देखता है कि उसके जो है बाप, उसकी माँ या उसके जो है दूसरे जो है बहन भाई जो हैं, जो उसी पेन के उसी जो है बाड़े के जो है जानवर थे, वो जाते हैं। उनका मालिक उनको जो है जैतून जो है उन पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, लेकिन कभी भी उस गधे की बारी नहीं आती। एक दिन वो गधा नॉर्मल रूटीन में उठता है, और जब सुबह होती है ना तो वो कुछ अजीब सा देखता है, और देखता है उस दिन में कि कुछ दो लोग आते हैं और उसके मालिक से कोई बात करते हैं। जब वो उस मालिक से बात कर रहे होते हैं ना तो गधा बड़े ध्यान से जो है ना कान लगा के सुन रहा होता है कि क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मालिक को जो है ना इस गधे की ज़रूरत है और इस गधे को हम लेने आए हैं। तो उस गधे का ओनर जो होता है वो उसको जाने देता है, और वो बड़ा हैरान होता है कि आज मेरे मालिक को मुझ पर कैसे रहम आ गया, कैसे तरस आ गया कि आज मेरी बारी आ गई कि मैं जो हूँ किसी काम पर जा रहा हूँ। वो जाता है तो रास्ते में ही जाते वक्त वो जो दो आदमी उसको लेने आए होते हैं ना उसके ऊपर कपड़े डालते हैं, उसको जो है ना एक तरह से जो है ना सजाते हैं, और फिर जो है ना जैसे वो आगे जाता है और वो जो है शहर के दाखिले पर खड़ा होता है ना तो उसको जो है ना बड़ी भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर जो है एक शख्स जो है जो कि बड़ा पुरअसर लगता है, लोगों के दरमियान में बहुत मशहूर होता है, वो उसको उस पर बिठाया जाता है, वो उस पर बैठता है, और जैसे ही वो गधे पे बैठता है और आगे जाना जो है वो शुरू करता है तो क्या देखता है कि लोग जो है ना ऊंची ऊंची जो है ना वो पुकारना शुरू कर देते हैं, शाउट करना शुरू कर देते हैं, होज़ैना होज़ैना, और खुदावन के नाम को जो इज़्ज़त व जलाल देना शुरू कर देते हैं। खजूरों की डालियाँ उनके हाथ में होते हैं, वो नारे लगा रहे होते हैं, और आगे जो है ना उसके जहाँ पर जो डंकी का रास्ता होता है ना उसके जो है ना आगे कपड़े बिछा रहे होते हैं।
تو اس جو گدھے کو جس کی کبھی باری نہیں آتی، اس دن جب اس کی باری آتی ہے اور اس کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، اتنا جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر نا بڑا ایک تو ویسے یسوع مسیح اوپر اس کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو وزن فیل ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک ایسا بوجھ بھی فیل ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بڑا ہی خاص شخص بیٹھا ہے اور شاید یہ شخص ایسا ہے جو کہ بادشاہ ہے، تو مجھے بڑے دھیان سے اس کو لے کے جانا ہے، کہیں میں اس کو گرا نہ دوں، کہیں جو ہے نا میری وجہ سے یہ جو ہے نا اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، تو بڑے دھیان سے قدم دبا دبا کر جو ہے نا پورے پروسیشن میں جو ہے نا پورے جو ہے جلوس میں جو ہے یسوع مسیح کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پھر جب وہاں سے واپس آتا نا تو اس کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے واہ، میں وہ گدھا جس پہ کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا اور آج اس پہ ایک ایسا شخص سوار ہوا جو کہ بادشاہ کی طرح لگتا ہے، میری تو دوسرے جو میرے باڑے کے جو ہے جانور ان میں تو میرا رتبہ ہی بڑا بڑھ گیا، یقیناً میرا مالک جو ہے نا مجھے بڑی اہمیت دے گا اور مجھ سے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کروائے گا بلکہ بڑے کام کروائے گا، میں تو وہ گدھا ہوں جس نے بادشاہ کو اپنے اوپر سوار کیا، تو میری تو بڑی عزت ہوگی۔ اب وہ دن گزرتا ہے اور اگلا دن آتا ہے، مالک بلواتا ہے اس گدھے کو لے کے آیا جاتا ہے، اس پہ بھی اس کے بھائیوں کی طرح جو ہے نا اولیو جو ہوتے ہیں، زیتون کے جو ہے نا سیڈ جو ہوتے ہیں، زیتون کا جو پھل ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی نوکر اس کے اوپر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میری تو قدر ہی بڑی تھی، میرے پہ بادشاہ سوار ہوا تھا، کہ چھوٹی بات ہے، میں بادشاہ کو جو ہے سواری دے کر آیا ہوں تو میری تو ویلیو ہی بڑی ہے، تو میرا مالک مجھ سے کیسے کام کروا رہا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب اس پہ کوئی سوار نہیں ہوتا تھا نا تب بھی بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میری کوئی باری نہیں آتی، تو اس ٹائم پر اس کو 2 گدھے اور ملتے ہیں، ایک گدھا وہ تھا جو کہ اور وہ اس سے کہانیاں سنتا ہوتا ہے، تو وہ ایک کہانی سناتا ہے اس ٹائم کی، جب جو ہے نا بلعام کا وقت تھا اور بلعام اسرائیل کے خلاف جو ہے نا پروفیسی کرنے جاتا ہے، اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنے گدھے پہ جا رہا ہوتا ہے، رستے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس کی راہ کو روکتا ہے، تو جو وہ نبی ہوتا ہے نا وہ پکڑتا ہے چھڑی اور وہ اپنے گدھے کو مارتا ہے، تو جو فرشتہ ہوتا ہے نا وہ اس کو جو ہے نا یہ جو ہے انیبلمنٹ دیتا ہے، پاور دیتا ہے کہ وہ ڈنکی بول پڑتا ہے، وہ گدھا جو ہے بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے مجھے مارتے ہو، پھر وہ بتاتا ہے فرشتہ جو اس پر یہاں کرتا ہے کہ جو تو کرنے جا رہا ہے نا وہ غلط ہے، تو خدا کے لوگوں کو قرض کرنے جا رہا ہے اور یہ صحیح کام نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہانی بھی سنی ہوتی ہے کہ ایک خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، جو قدرت میں جو کام ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا اس سے بالا تر کام کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور گدھا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی کہانی سناتا ہوتا ہے اس کو، اور وہ گدھا وہ ہوتا ہے جس پر یسوع مسیح اور جو ہے یسوع مسیح، مقدسہ مریم اور یوسف جو ہے نا ٹریول کر کے جو ہے نا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جب یسوع مسیح چھوٹے ہوتے ہیں، یسوع مسیح جب پیدا ہوتے ہیں، تو وہ گدھا جو ہوتا ہے بڑا، اس کا نام ہوتا ہے برناباس، تو وہ بڑا سمجھدار گدھا ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، وہ بھی بڑا ایک عجیب سا واقعہ تھا، دنیا میں ہر بچہ ایسے پیدا نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے نا کئی بادشاہ اس کو سجدہ کرنے آتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو کیسے تحفے ملتے ہیں، وہ سارا کچھ اس کو بتاتا ہے۔ اب جب اس کے پاس یہ سین آتا ہے نا کہ جب اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا قدر والا ہوں، میری بڑی اہمیت ہے، میں دوسروں سے الگ ہوں اور مجھے جو ہے اچھی جگہ ملنی چاہیے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا، تو وہ شام کو اسی گدھے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی سناتا ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا مالک مجھے کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، میں تو ایسا شخص ہوں جسے بادشاہ جس پر سوار ہوا ہے، تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے میرے مالک۔ تو وہ گدھا اس کو بتاتا ہے کہ جو ہے نا، بلکہ میں تھوڑا سا اسکپ بھی کر گئی، اس سے پہلے بھی ایک بات ہوتا ہے، پھر اگلے دن جو ہے نا، اب اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، اگلے دن جو ہے نا وہ پھر گدھا جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک بڑا مجمع ہے، ایک بڑا ہجوم ہے، اور وہ شخص جو اس پر سوار تھا نا، اب وہ جو ہے نا گلی کے جو ہے نا ایک چوک پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے ایک بھاری بھرکم لکڑی کا جو ہے نا بڑا سا پیس اٹھایا ہوا ہے، اور وہ غم سے اور جو ہے زخموں سے اتنا نڈھال ہے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا اور وہ گر رہا ہے، اسے بڑا دکھ ہوتا، کہتا ہے یہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے مجھ پر سواری کی تھی اور اب یہ حالت ہے اس کی۔ اور سپاہی کیا کرتے ہیں، کسی ہجوم میں سے کسی ایک شخص کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اس کی جو سلیب جو ہے نا پکڑا دیتے ہیں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، پھر وہ ڈسکس کرتا ہے، کہتا ہے میں پہلے پریشان تھا کہ مجھے میرا مالک اس طرح سے جو ہے نا میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے، لیکن اب میں نے اس شخص کو دیکھا جو مجھ پر سوار ہوا تو اس کی یہ حالت تھی۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے، وہ جو برناباس ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ وہ جو بچہ جو پیدا ہوا تھا نا وہ خداوند یسوع مسیح تھے، اور یہ وہی شخص تھا جس پر تو سوار ہوا تھا، جس کو تو بادشاہ سمجھ رہا تھا،
اب وہ اپنی زندگی کے اس پرپس کو فلفل کرنے جا رہا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف وہ خدمت وصول کرتا رہے، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ساری کریشن اور سارے انسان اس کو سرو کرتے رہیں، بلکہ اب جس وقت میں وہ وہاں پر ہے اور تو نے وہ سب کچھ دیکھا ہے نا، اس کا یہ پرپز ہے کہ اب وہ دوسروں کو سرو کر رہا ہے، دوسروں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم انسان بھی ایسے ہیں، ہمیں کوئی بڑی چیز ملتی ہے نا تو ہم شکر گزاری کی بجائے نا پراؤڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے پرپس کو سمجھنے کی بجائے نا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو غلط معنی میں لے لیتے ہیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ جو ٹرو ورشپ ہے نا، جو حقیقی جو ہے شکر گزاری، وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو واضح دیکھ سکیں، اس کو صرف ہم کنگ نہ دیکھتے رہیں بلکہ اس کو ایک سفرنگ سرونٹ بھی دیکھ سکیں۔ جیسے وہ گدھا اس کو بادشاہ تو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا اور بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اس کو سفرنگ جو ہے سرونٹ دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا بادشاہ تھا۔ پھر وہاں سے وہ سیکھتا ہے کہ ہاں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں نے دوسروں کو سرو کرنا ہے۔ تو جیسے وہ گدھا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے شکر گزاری یا پرستش کرنے میں ناکام رہا، ہم بھی بڑی جگہوں پر جو ہے نا اس طرح کی شکر گزاری اور پرستش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جس کے لائق خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے لائق خدا ہے۔ تو کیوں ہم جو ہے نا وہ فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں کہ ہم ویسی پرستش ہم جو کر سکیں؟ اگر اس حوالے کو ہی ہم دیکھیں تو اس حوالے میں بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہیں اور یسوع مسیح کے علاوہ بے شمار لوگ، اور وہ بے شمار لوگ جو ہیں مختلف، ان کو گروپس میں، کیٹیگریز میں اگر آپ ڈالو نا تو 4 طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، اور سارے خداوند یسوع مسیح کی اس پرستش والے ٹائم میں جو ہے نا اس وقت میں وہاں پر ساتھ ہے، یعنی وہ پرستش کا حصہ ہے اس وقت۔ تو پرستش جب کرتے ہیں تو 4 طرح کے جو ہے نا گروپ یہاں پہ میں نظر آ رہے ہیں جو کہ اس پرستش کا حصہ ہیں۔ پہلے تو شاگرد ہیں، دوسرے جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے کاموں کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ لازر جب زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے وہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان باتوں کو، ان کاموں کو سنا ہوا ہے، سننے والے بھی موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ وہاں پر وہ ہیں جو کہ فریسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جن کا کام ہی تنقید کرنا ہے، یسوع مسیح ان کے سامنے کچھ بھی کر لے انہوں نے اس کو سمجھنا نہیں، اس کے کام کو قبول نہیں کرنا۔ تو پرستش کا یہاں پہ ایک ماڈل نظر آتا ہے کہ پرستش کیسی کی جانی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں نے اور آپ نے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے اور اس کی پرستش کرنی ہے، اس کو وڈیانا ہے، تو ہم کس کیٹیگری کے لوگوں میں فالو کرتے ہیں جو یہاں پر نظر آتے ہیں؟ آج ہم سب جب پروسیشن میں گئے تھے تو ہم نے پرستش کی تھی، ہم نے نعرے مارے تھے، لیکن کتنے وہ نعرے ایسے تھے جس میں میرا دل، دماغ، میرا جو ہے پورا جو میری طاقت جو ہے انوالو تھی، میری روح جو ہے جس میں جڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم حقیقی پرستش کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ تو اگر ہم پہلی جو ہے 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں، پہلے حصہ میں اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگ، جیسے میں نے کہا بہت سے لوگ تھے، اور وقت کیا تھا؟ وہ وقت تھا جب بہت سے لوگ یہاں پہ جمع تھے، وہ وقت عید کا وقت تھا۔ کون سی عید کا وقت تھا؟ عید فصح کا۔ اگر آپ عید فصح کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ وہ عید ہے جو کہ یہودی آج بھی مناتے ہیں، کس یادگاری میں؟ کہ جب خدا ان کو مصر سے نکال کر لایا تھا، جب 10 آفات آئی تھی اور جب آخری جو آفت آنے والی تھی تو خدا نے ان کو کہا تھا کہ ایک برے کو ذبح کرو اور اس کا خون لو اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگاؤ، اور ساتھ میں ایک عید منانے کو بھی کہا تھا۔ اور آج بھی یہودی جو ہے نا اسی عید کی جو ہے یادگیری جو ہے مناتے ہیں، اور یہ 10 نسان کے قریب جو یہودی منتھ ہے نا اس میں مناتے ہیں۔ تقریباً ہمارا یہ اپریل اس ٹائم کا جب یہ واقعہ ہوا تھا، اپریل کی 6 تاریخ اور 445 جو ہے نا AD کے قریب یہ واقعہ ہے، جب یسوع مسیح کا جو ذکر یہاں پہ ملتا ہے اس حوالے میں اس کا۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے عید جو ہے فصح منانے، یسوع مسیح اور دوسرے یہودی جو ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ یروشلم میں۔ یہودیوں کو 3 عیدیں جو ہیں لازمی مل کر جو ہولی سٹی میں منانے کا جو ہے نا وہ ان پہ فرض ہوتا ہے، عید فصح اور جو ہے ٹیبرنیکل کی عید اور جو پینٹیکوس کی عید ہے۔ تو 3 عیدیں منانے وہ لازمی جو ہے ہولی سٹی میں جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح بھی اس روایت کے مطابق عید منانے وہاں جاتے ہیں، اور بڑے اور یہودی لوگ بھی وہاں پر آئے ہوتے ہیں۔ لیکن
जब लोग जमा हैं, इवेंट क्या है, माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट से आए? वो इस माइंडसेट से नहीं आए कि यीशु मसीह को देखना है उन्होंने। माइंडसेट क्या है उनका कि वो ईद मनाने आए। किस माइंडसेट से आए हैं? ईद मनाने आए। और ईद कौन सा? जो उनका एक रिलीजियस जो है फेस्टिवल है, उसको मनाने आए हुए हैं। लेकिन जब लोग सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आए हुए हैं और यीशु मसीह को आता देखते हैं, तो वो क्या करते हैं? खजूरों की डालियाँ लेते हैं और उसको वेलकम करने के लिए उसकी तरफ वो जाते हैं। बड़े लोग ऐसे हैं, उनको जब पता लगता है कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ना ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जैसे अगर आप हमारे जो है कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्रूसर्स जो ये बड़े बड़े जो है सेमिनार्स करवाते हैं, शफाइयाँ इबादतें करवाते हैं, उस पर इतना बड़ा मजमा होता है, इतने लोग लाखों की तादाद में, लाखों से भी कहीं ज़्यादा जो है ना कितने ज़्यादा लोग होते हैं और वो वहाँ पर आते हैं जस्ट इसलिए कि ये शफाइया दुआ है, ये एक रिलीजियस एक्टिविटी है। वो इसलिए नहीं आते वहाँ पर क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और जब वो यीशु मसीह को देखने ये लोग आते हैं तो क्या करते हैं? पुकारते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम नीड में हैं, हमें ज़रूरत है, हमें बचा ले। होशाना का मतलब क्या है? ओ लॉर्ड सेव अस। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर जो एग्जैक्ट हवाला दिया गया है कि होज़ाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। ये हवाला जो है 118 ज़बूर की आयात जो है ना एग्जैक्ट यहाँ पर यूहन्ना जो है यूहन्ना नबी कोट करता है और ये कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए खुदा हमें बचा ले। वो लोग वेलकम करते हैं यीशु को और साथ ही इस नीड को फील करते हैं कि हमें सेवियर की नीड है। सो ट्रू वर्शिप, जब भी आप खुदा की हकीकी परस्तिश करते हैं ना, इट मेक्स यू हम्बल। वो आपको क्या करती है? आजिज़ बना देती है। आपकी ज़िंदगी में जो लेख होता है, आपकी ज़िंदगी में जो कमी होती है, आप जिस स्ट्रगल से, जिस परेशानी से जूझ रहे होते हो, लड़ रहे होते हो, खुदा वो आप पर अया करता है और आप फिर अपने आप को हम्बल करते हो। अगर आप हम्बल नहीं करते तो फिर आप प्राउड पर्सन हो। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है क्लियरली कि खुदा जो है फ़रोतनों को, जो हम्बल होते हैं, उनको तौफीक बख्शता है, उनको अनायत करता है, लेकिन जो प्राउड होते हैं, मगरूर होते हैं, गॉड उनके अगेंस्ट खड़ा है। तो ट्रू वर्शिप जो है वो आपको क्या करती है? हम्बल करती है। अगर हम वर्शिप हकीकी प्रस्तिश करने में, यहाँ पे प्रस्तिश से हरगिज़ मेरा मुराद नहीं है कि आपने गीत गाने हैं और जो है सिर्फ जो चर्च में आकर दुआ करनी है। नो, प्रस्तिश का मतलब आपकी ज़िंदगी का हर वो काम जिससे खुदा को जलाल मिलता है इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रस्तिश। वो जो है सताइश का एक अमल है। अगर आपके बोलने से जो है खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है तो ये भी प्रस्तिश का हिस्सा है। अगर आपके कुछ करने से जो है हाथ के काम से खुदा के नाम को जलाल मिलता है तो ये भी प्रस्तिश है। तो हकीकी जो प्रस्तिश है वो आपको हम्बल करती है, वो आपको आजिज़ बनाती है और आप में एक सबमिशन आती है और आप अपना आप खुदा को सौंप देते हैं। जब हम नाकाम होते हैं प्रस्तिश करने में, जब हम प्रस्तिश के मॉडल को नहीं फॉलो करते, इसका क्या मतलब है? हम आजिज़ नहीं हो रहे, हमारी ज़िंदगी में आजिज़ी नहीं है और हम ना तो खुदावंद को अपना आप सौंप चुके हैं। फिर वो पहचानते हैं कि ये जो शख्स जो आ रहा है, जो भी यरूशलेम में दाखिल हो रहा है ना, ये कौन शख्स है और कहाँ से आ रहा है? ये खुदावंद के नाम से आ रहा है और ये इसराइल का क्या है? बादशाह है। ये क्या है? इसराइल का बादशाह है। जो हकीकी प्रस्तिश है ना, वो आपको मदद करती है कि आप यीशु मसीह की शबीह को पूरी तरह से देख सको। उसको सिर्फ उतना ना देखो जितना आपको आपकी अपनी ज़रूरत है या जितना आप उसको देखना चाहते हो, बल्कि उसको वैसा देख सको जैसा वो है। ट्रू वर्शिप जो है, ट्रू वर्शिप का जो लाइफस्टाइल है, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप यीशु मसीह की पूरी और वाज़ेह तस्वीर को जो है वो देख सको। जैसे यहाँ पर ये लोग भी जो यहाँ पर हैं ना, इनमें से बड़े लोग जो इस भीड़ का हिस्सा थे और उस टाइम यीशु मसीह की परस्तिश कर रहे थे, उसमें भी सारे लोग जो है ना ट्रू वर्शिपर्स नहीं थे। आगे जाकर हम अगर आगे पढ़े ना यूहन्ना की अंजील के अगले कुछ अबवाब को, तो हमें पता लगता है कि इन्हीं में से कुछ लोग थे। जब यीशु मसीह को जो है मारा जा रहा था, उसको ठट्टों में अड़ाया जा रहा था,
جب اس کے بارے میں جو ہے غلط کہا جا رہا تھا تو یہ اس کا حصہ ہی تھے. لیکن بڑے ایسے لوگ تھے جو واقعی ٹرو ورشپر تھے. اور ٹرو ورشپ جو ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے, آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ خدا کے بارے میں جان سکیں اور سمجھ سکیں. امتیاز کا روح جو ہے نا آپ کے اندر تبھی آتا ہے جب آپ یسوع مسیح کی حقیقی معنی میں پرستش کرنے والے ہیں. یسوع مسیح کو دیکھ کر, اس کی گلوری اور اس کے جلال کو دیکھ کر جو ہے اس کے سامنے جھکنے والے اور اس کو جلال دینے والے. پھر جو تیسری بات ہے وہ ہے کہ جو حقیقی ورشپ ہے, ٹرو ورشپ ہے, وہ سارے ڈر کو دور کرتی ہے. یہاں پر یوحنا پھر ایک پرانے عہد نامے کا حوالہ یوز کرتا ہے. زکریا کی کتاب 9واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, 15ویں آیت ہے اس حوالے کی یوحنا کی انجیل کی. اے صیون کی بیٹی مت ڈر. یہاں پر خدا کا کلام جب آتا ہے تو وہ ہماری زندگی سے ڈر کو مٹاتا ہے. یسوع مسیح جب آ رہے ہیں اس سے پہلے خدا کلیسیا کو کہہ رہا ہے, خدا یروشلم کو, اس ٹائم پہ خاص طور پر جو صیون کی بیٹی کہا جا رہا ہے وہ یروشلم کو کہا جا رہا ہے کہ مت ڈر. تو حقیقی ورشپ جو ہے ہماری زندگی میں سے ڈر کو جو ہے ختم کرتی ہے. اور ڈرنا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرنا؟ کیونکہ اس کے پاس کیا امید ہے. صیون کی بیٹی یروشلم کو کہا گیا ہے کہ تو نے نہیں ڈرنا کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور تیرا بادشاہ جو, اور یہ گدی جو ہے نا, گدھے پر سوار ہونا, اس کا بھی بڑا اہم مفہوم ہے یہودی کلچر میں. اور اگر آپ پرانے جو ہے نا تاریخ کو پڑھو تو جب بادشاہ ہوتے تھے نا, جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جنگ کی تیاری کو, جنگ میں جانے کو جو ہے نا گھوڑے پر سوار, بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہونے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن جب ایک بادشاہ جو ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ صلح کا پیغام جو ہے لے کر آیا ہے. وہ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ صلح کر سکے. یسوع مسیح جب اپنی پہلی آمد میں آتے ہیں نا تو یسوع مسیح انسانوں کے لیے صلح کا پیغام لے کر آتے ہیں. اس لیے یسایہ سے کہتے ہیں پرنس آف پیس, امن کا شہزادہ یروشلم کے پھاٹک میں داخل ہو رہا ہے. امن کا شہزادہ اس کی حدود میں جا رہا ہے. اور وہی امن کا شہزادہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے جو ہے آپ کے اور میرے لیے آیا تھا تاکہ آپ کی اور میرے درمیان خدا کے امن کو, خدا کی صلح کو قائم کر سکے. لیکن جب وہ دوسری آمد میں آئے گا نا تو اگر مکاشفہ کو پڑھا نا تو لکھا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے. اور وہ گھوڑے پر سوار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے, وہ جزا اور سزا کے لیے آ رہا ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح آتے ہیں جب, اور جس پیریڈ میں ابھی ہیں, یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو اور مجھے جو ہے نا صلح کا موقع دیا ہوا ہے. جو حقیقی جو ہے ورشپ ہے نا وہ ہمیں یسوع مسیح کی سمجھ بھی دیتی ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کا کردار اور اس کا کام کیا ہے. یسوع مسیح کو دیکھنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کی آئیڈینٹی کے بارے میں بڑے ہمیشہ سے جو ہے نا یوحنا کی انجیل میں بھی جو ہے بڑے ایسے جو ہے نام یسوع مسیح کے ساتھ جوڑے گئے جو کہ یسوع مسیح کے ساتھ مطابقت نہیں کرتے تھے. یسوع مسیح خود اپنی شناخت کے بارے میں اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں. تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ تو ایلیا ہے, کچھ موسیٰ کہتے ہیں, کچھ پرانے نبیوں میں سے نبی ہے. تو یوحنا بھی بتاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے یسوع مسیح جو ہے نا یہ ان کے اندر بدروح ہے. اور یسوع مسیح کو ناخداؤں کے ساتھ بھی جوڑا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح کی آئیڈینٹی, یسوع مسیح کے بارے میں جو صحیح سمجھ بھی کب آتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی جو ہے نا پرستش جو ہے نا صحیح معنوں میں کرتے ہیں, پورے دل, پوری جان, پوری عقل, پوری طاقت سے کرتے ہیں. 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے, لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا. اب یہ سب کچھ شاگرد دیکھنے والے ہیں, اور شاگرد واحد وہ کیٹیگری ہے, وہ گروپ ہے ان لوگوں میں جو کہ یسوع مسیح کے لیے, یسوع مسیح کے ساتھ یسوع مسیح کے لیے جڑے ہوئے تھے, ایکسیپٹ کچھ جیسے یہودا ان میں نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے اس کے دل کو جو ہے چوٹ لگتی ہے, اس کو جو ہے پتہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح یہاں پہ تو کچھ اور کرنے ہیں. اور یہودی بھی جب یسوع مسیح کو یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ بادشاہ تو ان کے مائنڈ میں چل رہا تھا, یہ بادشاہ وہ ہے جو ہمیں رومی حکومت سے اور اس کی جو ہے نا اجاگاری سے جو ہے نا نکالے گا, اس کی جو اختیار سے, اس کی حکومت سے جو ہے نا باہر نکال لے گا. پر یسوع مسیح کی بادشاہت
جو ہے صرف رومی اختیار تک جو محدود نہیں تھی، بلکہ وہ پوری جو ہے آسمان اور زمین کی جو ہے نا اس کے پاس حاکمیت ہے اور تھی، لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آنے والا تھا۔ وہ اس کو وقت کے ساتھ باؤنڈ کر رہے تھے، وہ اس کو وقت کی حدود میں معیر کر رہے تھے، جو کہ ان کا غلط نظریہ تھا۔ یہاں پر شاگرد جو تھے، جب ان کے سامنے یسوع مسیح کو ایسے جلال مل رہا تھا، یسوع مسیح کے سارے لوگ جو ہے گلوری جو ہے اس کو گا رہے تھے، یسوع مسیح کی پرستش کر رہے تھے، تو ان کو یہ باتیں پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے سب کچھ ہوتا اور پورا اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کر لیا ہوتا، دیکھا اور تجربہ کر لیا، تو پھر ان کو بعد میں جا کے یاد آیا کہ یہ سب کچھ تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا تھا، اور جو ہے یہ سب کچھ جو لوگوں نے کیا تھا ان کو وہ سب کچھ ریکال ہوا۔ تو جو ہے حقیقی جو ورشپ جو ہے وہ ہمیں سمجھ دیتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں، نہ صرف یسوع مسیح کی پہچان دیتی ہے بلکہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کرتی ہے، سمجھ دیتی ہے، ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ جو شارٹ کمنگ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پوری طرح سے نہیں دیکھ پا رہے، اس پر اوور کم کر سکیں، اس پر جو ہے جیسے شاگرد پہلے ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کو خدا نے جلال دے دی ہے تو تب ان پر جو ہے یہ باتیں اور واضح طور پر عیاں ہوئیں۔ پھر حقیقی ورشپ جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ جو ہے اس خوشخبری کو جو آپ تک پہنچی ہے دوسروں تک لے کر جا سکیں۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح ایک تمثیل سناتے ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے نا اس کا سکہ کھو جاتا ہے، اور جب اس کو سکہ ملتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس خوشی کی خبر کو بتانے کے لیے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھتی ہے۔ ایک شخص کو خزانہ ملتا ہے اور اس خزانے کو جو ہے نا چھپا نہیں دیتا بلکہ سب کو بلاتا اور بتاتا ہے کہ مجھے خزانہ مل گیا۔ تو جب آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، وہ خدا جس کی گلوری آسمان بتاتی ہے، جس کا جلال آسمان پہ نظر آتا ہے، زمین اس کی جو ہے معموری کو ظاہر کرتی ہے، اور آپ اس کے لوگ ہیں، تو آپ کے اندر جو ورشپ ہے وہ پروکلمیشن کے طور پر باہر آنی چاہیے۔ کیوں ہم فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پرستش کو منادی میں کنورٹ نہیں کر پاتے، ہم جو ہے اس کو جو ہے دوسروں تک لے کر نہیں جا پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے واقعی اس کی پرستش سے محظوظ نہیں ہوتے، اس کی گلوری سے محظوظ نہیں ہوتے، اس کے جلال سے، وہ ہمیں ایک آرڈنری تھنگ لگتی ہے۔ اچھا کوئی خداوند یسوع مسیح ہے جس کو میں نے آج سے 17 سال پہلے جو ہے نا اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا، بس اتنی سی بات۔ آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، جب گود میں ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں بڑا پیار آتا ہے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو کیا پیار کم ہوتا ہے؟ پیار کم ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے نا؟ نیو مدرز بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو پیار کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے تو وہ کیوں نہیں ایسا اس جو ہے معیار سے آگے بڑھ رہا کہ آپ کو روز بروز دن بہ دن اس کی اور سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اس سے اور زیادہ پیار ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کی زندگی میں اس کی پرستش اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ پتہ کیا ہے؟ ہماری کوشش سے نہیں ہے۔ پتہ ہے اسی حوالے کو اگر آپ دوسری انجیل میں پڑھو نا تو یہی جو فریسی ہوتے ہیں نا یسوع کو منع کرتے کہ اپنے ان سب کو بولو نہ کریں پرستش کی، ایسے جو ہے نا اونچی اونچی نہ بولیں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ چپ کریں گے تو کیا ہوگا، پتھر بھی جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح منع کر سکتے تھے ان کو، ہے نا، ان کے پاس اختیار تھا، وہ اپنے شاگردوں کو منع کر سکتے تھے، لیکن اس نے چوز کیا۔ یسوع مسیح یہاں پر واضح دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود چوز کرتے ہیں کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ تو یہ ہم نہیں ہیں جس نے جو ہے نا یہ شرف پایا، یہ ہمارے لیے جو ہے نا بڑی پرویلیج کی بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا جلال دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کا ہی رحم ہے، یہ اس کا ہی فضل ہے کہ ہم اس کی پرستش کر پا رہے ہیں۔ پرستش ہم اس لیے نہیں کرتے یا اس کے نام کو جلال اس لیے نہیں دیتے کہ ہم میں کوئی بڑی بات ہے، کچھ نہیں ہے ہم میں۔ پانی کا جو ایک وہ جو ہلکا سا بلبلا ہوتا ہے نا ہوا کے ساتھ جو پاپ ہو جاتا ہے، ہماری زندگی ویسی ہے۔ گھاس جس پر ذرا سے تیز دھوپ پڑے اور وہ جل جائے، ہم بے ثبات قسم کی کریشن ہے، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی جو ہے قدرت ہے کہ وہ ہم نہ چیزوں سے جلال چاہتا ہے۔ اس کے پاس جلال کے لیے فرشتے بہت زیادہ ہیں، تو بھی اس کو پسند ہے کہ میں اس کے نام کو بڑھاؤں، اس کے نام کو بیان کروں۔ یہ اس کا فضل ہے، اور اسی چیز کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کا بیٹا
اس دنیا میں آتا ہے تاکہ جو خدا کے دل کی خواہش ہے وہ پوری ہو کہ وہ ہم میں جلال پائے، اور یہ بھی ہماری قدرت نہیں ہے، اس کا پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکیں۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں سب کچھ اور سب میں خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے افضل ہے، یہ پولس رسول نے بڑے واضح طریقے سے اپنی جو ہے نا خطوط میں ظاہر کی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، جب آپ پروکلیم کرتے ہیں، جب آپ حقیقی معنی میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اپنی زندگی سے اس کے کیے گئے کام کو، اس کی شخصیت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ آؤٹ آف لو کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز رٹا لگا لی اور آپ نے جا کے بتا دی، اس سے کوئی وہ تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں پر ان لوگوں کی گواہی لکھی گئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لازر کیا ہوا تھا، زندہ ہوا تھا، اور جب انہوں نے اس تجربے کو جا کر دوسروں کو بتایا تو لوگ سن کر کیا ہوئے، اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے پروکلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان از اے میجر مشن فیلڈ، پاکستان ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے پاس مشن فیلڈ ہے، لیکن کیا ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس طرح سے پرستش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک انجیل پہنچے، لوگوں تک انجیل کی خوشخبری پہنچے، لوگوں تک خداوند یسوع مسیح جو ہے پہنچے، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نظر آئے، اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو ہم ان کو قبول بھی کر پائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے سنا، اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے۔ اب جو وہ بھیڑ تھی نا، اس میں جتنے لوگ تھے، جو تیسری کیٹیگری تھی جو سننے والے تھے، وہ بھی وہاں پر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنہوں نے کہا تھا ان پر بلیو کر کے یسوع مسیح کو وہ دیکھنے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو بتا دو گے نا کہ یسوع مسیح نے یہ بڑا کام کیا، اور بائبل خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتاتی ہے، اور یہ سب کچھ تاریخی اعتبار سے، یہ سب کچھ ہسٹوریکلی جو ہے پروویبل ہے، تو وہ بڑی حد تک خداوند یسوع مسیح کو پرسیو کرنے کے لیے، اس کے پیچھے آنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ تو ٹرو ورشپ دوسروں کو انسپائر کرتی ہے اور ان کو خداوند یسوع مسیح تک لانے میں رہنما بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس پروسیشن میں ایک گروپ ایسا تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کے صرف ایک کام کو نہیں، بڑے کاموں کو جو ہے دیکھا بھی اور سنا بھی، پر انہوں نے اس کا اثر پتہ ہے کیسے لیا؟ وہ اس سے ڈر گئے، وہ ہماری پاور ہم سے چھن جائے گی، اب لوگ تو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جائیں گے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو سارے لوگوں کے سر پہ زندہ تھے، ہم اپنے میں تو وہ کچھ نہیں تھے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا تھا، ان پر اتنا وزن تھا، اتنا بوجھ تھا شریعت کا، جو کہ شاید وہ خود بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ان کو تھا کہ اب ہماری لیڈرشپ چلی جائے گی، اور وہ اس ڈر میں کیا کرتے ہیں، یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پاتے، اس کو جو ہے نا وڈیا ہی نہیں پاتے، اس کی پرستش نہیں کر پاتے، اور ان کو یہی ڈر ہوتا ہے اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ بن نہیں پا رہا، دیکھو سب یسوع مسیح کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ جہاں پر بھی ہے، خدا نے آپ کو جہاں کہیں بھی رکھا ہے، یو مسٹ بی، آپ کو چاہیے، آپ کو یقیناً یہ چاہیے کہ آپ ایسے پرستار ہوں جو روح سے بھی پرستش کریں اور سچائی سے بھی پرستش کریں، اور جب آپ روح سے پرستش کرتے ہیں، وہ آپ کو انیبل کرتا ہے، وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ خدا سے ملاقات کر سکیں، آپ کا خدا سے انکاؤنٹر ہو سکے اور آپ خدا سے جڑ سکیں۔ ہمارے اور خدا کے درمیان جو ہے نا مادہ، وہ اسپرٹ سے بندھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا ہمارے اندر رہتا ہے، خدا پاک روح جو ہے ہمارے اندر ریسائٹ کرتا ہے، اور جب ہم جو ہے ایسی پرستش کرتے ہیں جو ٹروتھ یعنی خداوند یسوع مسیح پر جو ہے مبنی ہے، تو ہم اپنی زندگی میں جو سیٹ فری ہونے کا، آزاد ہونے کا جو ہے تجربے کو بھی رکھ پاتے ہیں۔ یہ آزادی صرف فزیکل معنی میں نہیں ہے، یہ آزادی ذہنی اعتبار سے ہے، عقلی اعتبار سے ہے، معاشی اور جو ہے نا ایموشنل اعتبار سے ہے۔ ہماری زندگی میں ہم ہر جگہ پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں نا کہ ہمیں شیطان کے جو ہے نا ان پھندوں کا پتہ نہیں لگتا، وہ ہمارے مائنڈ کو ایسے جکڑ لیتا ہے کہ ہم سارا دن اپنا ایسے گزار لیتے ہیں جیسے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، نہ تو ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، نہ خود کے لیے کوئی پروڈکٹیوٹی لاتے ہیں، نہ اپنی سوسائٹی کے لیے، نہ اپنے گھرانے کے لیے، اور آئیڈل رہ کر جو ہے نا
पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, बेकार रहकर बेमानी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद एक है कि आपने खुदा के नाम को जलाल देना है, आपने उसके ट्रू वर्शिपर बनना है। किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो इन चारों में? क्या डिसाइपल्स की तरह जो कि बाद में यीशु मसीह की पूरी तस्वीर को देख पाते हैं, या उन लोगों के लिए उन लोगों की तरह जो आई विटनेस थे, जिन्होंने देखा था और देखकर उस पर ईमान लाए और दूसरों को भी बताया, या उन लोगों की तरह जिन्होंने सिर्फ सुना है और अभी कच्चे पक्के हैं, अभी उनको पता नहीं है, या उन लोगों के लिए जो सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं कि मसीही होने के ये फ़ायदे हैं, मैं मसीही घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं मसीही हूँ। ऐसा नहीं है। खुदा ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप उसके प्यार को जो है ना एक्सपीरियंस कर सकें। और ये इसलिए नहीं कि आपने अच्छा कोई काम किया, ये इसलिए कि आप उसके लोग हैं। उसने आपको अपनी छवि पर बनाया। वो जब भी आपको देखता है ना तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपना आप देख रहा है, अपने बेटे को आप में देखता है, अपने आप को आप में देखता है। एक और हवाला मेरे साथ निकालेंगे और ये क्लोजिंग हवाला होगा। लूका की अंजील 19वां बाब है और इसकी 41 आयत से लिखा हुआ है, जब नज़दीक आकर शहर को देखा। अब ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो नज़दीक आकर यरूशलेम शहर को यीशु मसीह ने जब देखा तो उस पर रोया और कहा। लिटरली खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, वो क्राई किया है, रोए हैं और कहा है, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। किस दिन में? इसी दिन में। कौन सा इसी दिन? जिसमें खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसके लिए हैं, उसमें हैं, उसके लिए मौजूद हैं। किन बातों को जान पाता? सलामती की बातों को। मगर अब जो आज के दिन में उन बातों को नहीं समझ पाए जो आपको खुदावंद यीशु मसीह अपने इस सारे इवेंट में सिखाना चाह रहा है, तो अलार्म आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएगा कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। और ये टाइम आता है 70 AD में। क्या होता है कि यरूशलेम सिटी जो है वो तबाह हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। हर वो शख्स जो उसकी परस्तिश को रिजेक्ट करता है और ये नहीं समझता कि ये खुदा का किया हुआ काम है कि आपने यीशु मसीह को पहचानना है और उसमें ज़िंदगी गुजारनी है, उसको अपने अंजाम से आगाही होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद ये है कि वो फिर भी आपकी और मेरे लिए वेट करता है, सब्र करता है, ताकि सब की जो है तौबा तक नौबत पहुँचे। और इसमें भी हमारी कोई लियाकत नहीं, ये वो साबर है, इसलिए वो हमारा इंतज़ार करता है और हर वक्त मौका देता है। उसका रूह हर वक्त हमें जो है ना आगाही देता है कि हम उसके हो जाएं।